मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद सिंध से पाकिस्तान पुलिस के गुमनाम हीरो सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब हैं। सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। आप खैरियत? आप एक मिनट। जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ यानी खसूसी तौर पे हम नेब पर करते हैं कि नेब के बहुत सारे जो मुकदमात हैं वो अभी तक जो है वो तफ्तीश उनकी जारी है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये नेब की जो तफ्तीश है ये क्या वाकई इसमें इतना वक्त दरकार है, या ये ज़्यादा वक्त दानिस्ता इस पर दिया जा रहा है, या फिर टाल मटोल से डिले टैक्सेस का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। अब चूंकि खुद भी आप इस वक्त एज अ कंप्लेनेंट भी आप नेब को फेस कर रहे हैं, और इससे कबल आप एज अ अक्यूज के भी जो है वो नेब को फेस कर चुके हैं, तो आप नेब को जो है वो अच्छी तरीके से आप जानते हैं, और आप उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को जो है ब्रीफ कर सकते हैं कि आखिर नेब की तफ्तीश जो है वो आम पुलिस स्टेशन या एफआईए की तफ्तीश की जरूरत है, या कि इनका कोई तरीकाकार कोई अलग तलग है। आप बताएं कि आप के खिलाफ जब आप ही के आईजी कमाल शाह ने जो एक रेफरेंस या कोई सोर्स रिपोर्ट भिजवा के आपके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू करा दी थी, उसमें आपसे किस तरह से उन्होंने फेस, मतलब आपने कैसे फेस किया और उन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया, क्या उनका इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार क्या है, ये बताएं हमारे व्यूवर्स को। देखिए, ये उस वक्त 2003 की बात है, 2003। जी। क्योंकि मेरा इससे झगड़ा हुआ था कमाल शाह से, तो मैं होम डिपार्टमेंट में था। हम्म। वहां से एक दिन ये लेटर आ गया मुझे कि आपके असेट की इंक्वायरी करेगी नैब, तो अच्छा। आप फला तारीख को आ जाएं। हम्म। मैं चला गया। तो वहाँ पे एक रिटायर्ड थे, कर्नल सराज आरफीन या इस तरह नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आप के असेट के लिए हमें कहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा जितने आपके असेट्स हैं तो वो आप दे दें हमें कापी। मैंने कहा ठीक है, आपको कल मिल जाएगी। तो मैं दूसरे दिन जाके उनको तमाम अपने जितनी असेट्स की कापी थी और एज पर डिक्लेरेशन जो मेरे गवर्नमेंट को थी और इनकम टैक्स को थी, सोर्सेस थे सारे, वो मैं इनको दे दी। जब इनको दे दिए तो दूसरे दिन कोई कमाल शाह के घर पे डिनर था, क्या था, उसने मुझे फोन किया कि आप आए। उसको बता दिया होगा इन्होंने कि है ही कुछ नहीं, इनके खिलाफ सारे डिक्लेयर्ड यहाँ चीज, तो आप आए और वो शरीक करें, शिरकत करें हमारी दावत में। तो मैं इनके पास चला गया। खैर, अब वो बुलाया तो मुझे उन्होंने एक ही दफा था बस। चलते 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 तो मैंने उनको कहा कि आप इंक्वायरी करते कैसे हैं? फोन पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा अपना तरीका। मैंने आपका तरीका सही नहीं है। आप जो है पहले मेरे असेट्स मंगाए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, पूरी मेरी वहां पे फाइल है, और जो अफसर लाजमी तौर पे कंडक्ट रूल्स के तहत ज्वाइन करेगा सर्विस, तो पहले दिन उसको डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स भरना पड़ता है, कंडक्ट रूल्स 1964 के तहत। तो वहां पे मेरे असेट्स डिक्लेयर्ड हैं, आप देख लो। और आज तक मैंने जो टाइम था 2003 तक, मैंने आज तक आप देख लो, और फिर आप मुझसे क्वेश्चन करो, और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करो, फिर मेरी वो इनकम टैक्स से मंगवाओ कि आया कि ये इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है या नहीं है, सोर्सेज चेक कर लो। तो उनके दिमाग में थोड़ी सी बात आ गई कि हाँ ये तरीका सही है। तो फिर उन्होंने एक इस पे प्रोफार्मा भी बना लिया था जो मैंने इनको बताया था। हम्म। फिर उन्होंने एक प्रोफार्मा बनाया कि अब इंक्वायरी इस तरह करेंगे हम पूरे पाकिस्तान में। मेरे ख्याल इन्होंने जनरल हारून को दिखाया होगा। जनरल हारून यहाँ पे थे, डीजी, बहुत अच्छे आदमी थे। तो इन्होंने अप्रूव किया होगा और सबको भेज दिया। तो इन्होंने
لمکا کے پھر اس کا نام کر دیا انویسٹیگیشن انکوائری سے، پھر انویسٹیگیشن. اب انکوائری سے انویسٹیگیشن تب ہوتی ہے، اس کو آپ پہلے سمجھیں. 3 اسٹیجز ہیں نیب کے قانون کے تحت، 3 اسٹیجز ہیں. پہلے پی کرتے، ٹھیک ہے نا، پریلیمنری انکوائری کسی کو الاٹ کریں گے افسر کو کہ کر لیں، پھر وہ کر کے اور بھیجتا ہے چیئرمین کو، اور چیئرمین اگر پی جی اگر پی میں جی اگر پی میں کوئی ایویڈنس آئے گی تو پھر وہ بنا کے اور چیئرمین کو بھیجتے ہیں. وہاں پہ ایک بورڈ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں سب کے نمائندے ہوتے تھے ساری ایجنسیز کے، ایک اکیلا یہ نائب کا بورڈ نہیں ہوتا تھا، سب ہوتے. تو ان کے سامنے وہ رکھی جاتی تھی، پھر وہ اس کو اپروو کرتے تھے. بہرحال انہوں نے اس کو اٹھا کے انویسٹیگیشن کیا مجھے ڈرانے کے لیے، کسی نے کہا ہوگا. اچھا، جب انویسٹیگیشن کیا آپ لوگوں نے کنورٹ کر کے انکوائری کو انویسٹیگیشن کیا، تو 2006 تک کرتے رہے. اور انویسٹیگیشن کے بعد مجھ سے انہوں نے معافی مانگ لی ان رائٹنگ. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انکوائری کو آپ نے انویسٹیگیشن کس بنیاد پہ کیا، اور پھر انویسٹیگیشن جب آپ نے کی تو معافی کیسے مانگی؟ یہ سارے کوشچن ہیں. اس کی معنی مجھے انہوں نے وکٹمائز کیا. مگر جو اب طریقہ ان کا ہے وہ اب انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اچھا، ایک سوال، ایک ضمنی سوال، مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے پروگرام کی ابتدا میں بھی یہ الزام لگایا یا یہ بات کی، اس سے پہلے بھی میں پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں آپ ہی کے حوالے سے، اور آپ خود بھی اس کو مینشن کرتے رہیں کہ یہ جو نیب کی انکوائری تھی یہ آپ کے آئی جی جو تھے کمال شاہ نے شروع کروائی تھی. تو یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ آیا وہ اس میں کمپلیننٹ تھے، یا کیسے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کمال شاہ نے ہی کر؟ کمپلیننٹ نہیں، اس نے نیب کو انڈیپینڈنٹ پاور ہیں کہ وہ اپنا ڈکلیئر کر دے کہ جی ہمیں سورسز نے کہا تو ہم اس پہ شروع کر دیتے. 18 میں سیکشن 18 نیب آرڈیننس 99 نیب کے چیئرمین کو پاور ہے. چیئرمین مینس کے نیچے تک پاور ہے، ڈی جی کو پاور ہے. نہیں مطلب وہ تو پاور ہے، لیکن اس نے فون کیا، آپ کا اس یہ نے ڈی خیال جی کو، شبہ ہے آپ کو کہ انہوں نے کیا ہوگا کوئی نہیں آپ؟ شبہ نہیں، اس نے نہیں کرایا کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور جس کے سارے ایسے ڈکلیئرڈ ہوں، ریپوٹیشن اچھی ہو. تو یہ مجھے پریشرائز کر رہا تھا کیونکہ میں نے اس کی کرپشن کی بنا کے اس کو ہی بھیجنا شروع کی تھی. تو سمجھ تو گیا تھا کہ میں ہی بھیج رہا ہوں اس کو، تو اس نے اٹھا کے. آپ نے ان کی کرپشن کی نیب کو بھیجی تھی؟ نہیں، میں نے اس کو بھیجی تھی پہلے. اچھا تمہاری یہ کرپشن آ رہی ہیں تو اپنے آپ کو تم سدھارو، اچھا. ٹھیک ہے نا. اس نے اس کو سمجھ تو گیا، اس نے مجھے فون بھی کیا تھا کہ آپ یہ کر، میں کہاں میں کر رہا ہوں. میں نے اس کو کہا ہاں میں کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں ہی بھیج رہا ہوں تیرے کو. تو وہ اس نے اٹھا کے ان کو کہا ہوگا کہ اب اس کی کرو. تو اچھا ٹھیک ہے، ہاں. تو ہم نے تو اچھا ہوا بحث کی اور انہوں نے اینڈ میں معافی مانگ لی. اچھا. مگر ہاں اب جو ہے، جو میں کمپلیننٹ ہوں کئی کیسز میں، جس میں غلام محمد قریشی ہے، ڈی جی ریلوے کا ریٹائرڈ، جی جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے ساتھ سکھر میں بھی رہا تھا، مجھے اس کی حرکتوں کو وہاں سے پتا تھا. اس کے سارے میں نے اسیٹ اٹھا کے اور وہ بنا کے اور نیب کے چیئرمین کو بھیج دی. تو انہوں نے پی کا آرڈر کیا. پہلے پی ہوئی، تو پی کے دوران جس افسر نے پی کی تھی وہ تو پی وہ اچھا ای کیا ہوتا ہے یہ؟ پریلیمنری انکوائری، اچھا، ابتدائی انکوائری. پریلیمنری اچھا اچھا. پریلیمنری شروعاتی انکوائری، ٹھیک جی ہے. جی. اچھا، اب وہ اس نے جب وہ پی کی تو اس میں اس نے مجھے بتایا
کہ اس کے اور بھی پلاٹ نکلے ان ایسٹ کے علاوہ. خیر تو میں نے کہا اس کو کہ اب تو یہ بھیجنی چاہیے چیئرمین. پڑھی رہی ایک 7-8 مہینے کے بعد جب میں نے پریشرائز کیا ان کو, پھر یہ گئی اوپر چیئرمین صاحب کے پاس. چیئرمین صاحب نے چیئرمین اس دو وقت یہی تھی اچھا جاوید جسٹس. اقبال صاحب. اچھا ہاں یہی پریزیڈنٹ 2018 کی بات. ہاں یہی تھی. تو انہوں نے اس کو اپروو کیا. تو یہ غالباً میرے خیال مارچ کا مہینہ تھا. ہاں 9 مارچ. جی ہاں نہیں 9 اپریل اور 2018 انہوں نے اپروو کر لی. اپروو کر کے انہوں نے ریگولر انکوائری کا آرڈر کیا. تو ریگولر انکوائری میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بلانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام اسیٹ لیں اور اپنے سورسز لیں. تو اس میں بھی یہ رکھے رہے انہوں نے. پھر میں ہائی کورٹ میں داخل کی پٹیشن کہ جی یہ ان کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے یہ کام نہیں کر رہے. تو ان کو بلایا انہوں نے, چیف جسٹس صاحب نے جو موجودہ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, انہوں نے مجھے بلایا, ان کو بلایا. تو اس سے پہلے ان کے ڈائریکٹر نے مجھے فون کیا. اس نے کہا کہ ہم جو ہیں یہ حل کر دیتے ہیں مسئلہ اور یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں انکوائری اور آپ دیکھ لیں. تو میں نے کہا ٹھیک. تو جس ڈیٹ پہ انہوں نے بلایا تھا چیف جسٹس صاحب کو, میں نے کہا کہ جی وہ کیونکہ مجھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے ڈائریکٹر نے نیب کے کہ ہم آپ کی تسلی کراتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ, تو لہٰذا میں یہ وڈرا کرتا ہوں انڈر دی لا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وڈرا کر لیں. میں نے وڈرا کر لی. پھر یہ دوسرے دن میرے پاس آئے ہائی کورٹ میں بار روم میں. تو نہیں اپنا کنسلٹیشن روم میں ہمیں الاؤ ہوتا ہے, کمر روم الاؤ ہوتا ہے. کنسلٹیشن روم میں نے ان کو بلایا اور پوری ٹیم لے کے آئے. ڈائریکٹر صاحب اپنی 2-3, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, 2-3 اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ بھائی آپ نے کیا کیا. تو جو ان کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا وہ جاوید علی نام تھا اس کو, اس نے کہا سر ہمارے حساب سے تو وہ جو ان کا بیٹا ہے نا غلام قریشی کا, اس کا نام ہے سلطان, ٹھیک ہے نا, سلطان قریشی. اچھا ہاں, اور وہ ابھی تو لندن میں کہیں کام کرتا ہے, مگر 85 میں 86 میں اس کے جتنے بنگلے تھے وہ اس کے سب نام پہ تھے, اور 1990 میں یہی ہوا. تو اس وقت تو اس کی ہارڈلی عمر کوئی 22 سال کی عمر تھی. اور 1990 میں نے کہا کہ 1992 میں 93 میں یہ کہاں سے پیسے لایا. تو جبکہ یہ پڑھ رہا تھا اس وقت انجینئرنگ کالج میں. تو انہوں نے کہا سر نہیں, انہوں نے ملیشیا کی کنگ کی بیٹی سے شادی کی. اچھا. اور اس نے بیٹی کو اپنے اتنے پیسے دیے, اس نے وہ سارے اسٹیٹس لے لیے. میں نے کہا منی ٹریل جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے, ٹریک کیا؟ نہیں سر وہ تو ہم نے نہیں کیا. میں نے کہا نامہ نہیں, وہ بھی نہیں کیا. تو کس سورس سے آپ نے اس کی شادی بنا دی؟ حالانکہ وہ ہی واز ان میرڈ. میں نے کہا کوئی شناختی کارڈ, اس کی بیوی کا شناختی کارڈ, کوئی اپنا شناختی کارڈ میں میرڈ لکھتے ہیں؟ نہیں سر وہ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں. اچھا, پھر 2-3 بنگلے یہ. اچھا, دوسرا ایک بنگلہ اس کی بیٹی کے نام کیا نام, ہوتا ہے, کیا نام تھا ان کا؟ سبا. اچھا. دوسرا اس سبا کے نام ہے, جو بنگلہ جو ہے 6 میں ہے, اور وہ ان کی بیٹی کے نام پہ. اور میں نے کہا اچھا وہ کہاں سے لائی؟ تو انہوں نے کہا جی ان کی شادی ہوئی تھی, تو ہسبینڈ نے ان کو دیا تھا, پھر ان کا ڈیورس ہو گیا. اچھا.
اچھا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نکاح نامہ لیا؟ نہیں سر وہ تو نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا جب طلاق ہوتی ہے ڈیفینس کے علاقے میں تو وہاں چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل ہوتا ہے، وہ دیتا ہے، اور وہاں وہ پہلے بلاتا ہے، نوٹس ایشو ہوتے ہیں فیملی لاز کے تحت، انڈر دا فیملی لاز ایکٹ کے تحت۔ اس کے بعد وہ طلاق نامہ ایشو کرتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ نہیں سر وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا ہسبینڈ کا نام، شناختی کارڈ کی کاپی اس کی، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی اگر ہے، میں نے کہا مالی پوزیشن اس کی انکم ٹیکس سے دی ہے؟ نہیں سر وہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ان کی انویسٹیگیشن کا طریقہ سنو۔ پھر ایک گھر اور تھا، وہ کس نے دیا ہے؟ وہ ان کی سالی نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی سالی کا آپ نے انکم ٹیکس کر لیا ہے؟ وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ خود رہتی ہے گلشن اقبال میں کرائے کے فلیٹ۔ اچھا میں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا ان کا انکم ٹیکس کا تو لے لو کم از کم، کہ یہ 8 کروڑ کا بنگلہ کہاں سے لائی؟ سر وہ بھی نہیں دیا۔ تو میں نے کہا پھر کس قسم کی تم لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہے؟ تو یہ کہہ کے وہ چلے گئے، بس ہم نے تو یہ کیے۔ اچھا اب جب میں نے پتا کیا کہ معاملہ کیا ہوا، میرے اپنے سورسز ہیں، میں نے انگلینڈ سے پتا کیا کہ اس سلطان قریشی کی شادی جو ہے وہ ہوئی ہے 27 اکتوبر، 27 اکتوبر اور 2011 کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ لڑکی ہے ملائیشیا کی، مگر 2011 میں شادی ہوئی ہے 27 اکتوبر، اور اس کا نام ہے حیاتی اظہار، ٹھیک ہے؟ حیاتی اظہر، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ لندن میں بورو آف برینٹ رجسٹرار آفس میں ہوئی۔ تو اب میں نے ان کو یہ ثبوت بھی بھیجے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اتنے ہم ثبوتوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے، 2017 کی انکوائری انویسٹیگیشن آپ نے کنورٹ کی، تو یہ کس قسم کا نیب ہے؟ کہ آپ کیا ڈسکریمنیشن کرنا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو کوئی اختیارات ہیں ڈسکریمنیشن کے؟ کیا آپ نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 4 پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ کو نیب آرڈیننس فل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ یا آپ کے انویسٹیگیشن افسروں کو کام ہی نہیں آتا ہے، یا کوئی اور انٹینشن سے یہ کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور اس قسم کی انکوائریاں کرتے ہیں؟ تو یہ ان کا حال اسی طرح وہ اے ڈی خواجہ والے کیس۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کمپلیننٹ ہیں اس جی ایم قریشی والے میٹر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کیس میں آپ کمپلیننٹ ہیں، تو اگر یہ آپ ان کی انکوائری سے سیٹسفائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا جو انکوائری ہے پراپر طریقے سے وہ نہیں کر رہے ہیں، جب نہیں کر رہے ہیں تو جو انکوائری ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے گی، یعنی کہ ملزم کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا رائٹ ہیں؟ دیکھیے اس کے بعد پھر اگین ہائی کورٹ کا رستہ ہے، کہ ہائی کورٹ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں ان کے خلاف یہ کیا ہوا ہے، یہاں درج کیا ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کو میں نے کہا، اور انہوں نے آرڈر میں لکھا ہے کہ کمپلینٹ نے وڈرا کیا ہے یہ اپنا جو اپنا ریٹ پٹیشن جو میں نے کی تھی، پٹیشنر نے اس کو وتھڈرا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی انہوں نے کوئی اس کو اڑایا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا کیا ہے، وڈرا کیا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو وڈرا کیا ہے آن دا بیسس کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو سیٹسفائی کریں گے، آپ کو دکھاتے ہیں انکوائری جو ہم نے کی، جو انکوائری کا اگر یہ رزلٹ ہے تو آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دیکھیں یہ خود بھی امینڈمنٹ میں آ سکتے ہیں سیکشن 9 میں، ان کا جو یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جاوید علی، یہ خود سیکشن 9 میں امینڈمنٹ میں آ جائے گا خود بھی، ٹھیک ہے نا؟ اتنے اگر ایویڈنس کو یہ رد کرتے ہیں تو یہ خود بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ آپ کا
کیا خیال ہے کہ جو جاوید علی جو ان کے ڈائریکٹر جو اس کو انویسٹیگیٹ اس وقت کر رہے ہیں، تو یہ کیا اس کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں، اس کو مطلب ہے کہ معاملے کو دانستہ جو ہے اس کو گھما رہے ہیں، مطلب ہے کہ ایویڈنس ضائع کر رہے ہیں، یا کہ وہ پراپر انویسٹیگیشن جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ یہ اس کو بچانا چاہتا ہوگا کوئی، میرا خیال ہے ان کا سیٹنگ ہوئی ہوگی. بہت سے کیسوں میں انہوں نے ایسے کیا، بہت سے کیسوں میں انہوں نے ایسے کیا. موتی والا کیس ہے، مینی کیسز، ایک روڑی کے نال کیس ہے جس میں ان کو ہائی کورٹ کی ڈائریکشن آئی. تو یہ کرتے ہیں ہی نہیں، اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی انہوں نے. تو اچھا، یہ جس طرح این ایف اے کی جی ایم قریشی کو انہوں نے کبھی بلایا ہے انکوائری کے لیے؟ ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہوا، کوئی کبھی بلایا ہے نیب میں نے کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا. انہوں نے سلطان کو بلایا تھا، اپنے اس کے بیٹے کو، اور ہاں، اس کو بس یہ ملیشیا والا بیان ریکارڈ کرا کے اس کو فارغ کر دیے. اور جب میں نے یہ کوشچن کیے تو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے، ان کوشچنس کا نیب والوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جب ان کو انہوں نے مین اکیوز تو آپ کا جو ہے وہ جی ایم قریشی ہے، جو جنرل کیا نام ہے اس کا، جی ہاں، ڈی وہ جی. ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ریلویز ہے، ریٹائرڈ. تو اب نیب کا یہ قانون ہے کہ آپ کے خلاف جب کوئی کمپلینٹ آئی، جیسے میرے خلاف آئی تو میں نے کلیئر کیا، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی رائٹنگ، ٹھیک ہے، چیئرمین نیب نے مجھ سے معافی مانگی رائٹنگ. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی کو اکیوز کرتے ہیں تو اب وہ خود پروو کرے. ایسے ہے، باقی لا میں ایسے نہیں ہے. باقی لا میں جو پروسیکیوشن ہوتی ہے ان کو پروو کرنا ہوتا ہے، اس میں اکیوز کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ آئی ایم انوسینٹ. ٹھیک ہے نا. یعنی تو یہ جی برڈن آف جی پروف جو ہے وہ اکیوز پر ہے، کمپلینٹ پہ نہیں ہے. accused آپ نے صرف نہیں. پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، نشاندہی کی کہ اس کے پاس 7 بنگلے ہیں، 8 بنگلے ہیں. اب وہ بنگلوں کے پیپر آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ آپ اس کے ثبوت نہیں دے، آپ پر یہ نہیں ہے کہ آپ بونڈ نہیں کہ آپ ثبوت دیں کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے ہے، کیا ہے. یہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ میں نے کیسے کمایا. یہ اکیوز پر، جس پر جو اس کا اونر ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ میرے پاس کہاں سے ہے. یہی بات جی. برڈن آف پروف جو ہوتا ہے اس میں اکیوز پہ، اچھا. باقی جو لا ہے اس میں پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے ٹو پروو اٹس کیس. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہاں ابھی آپ چلے. ہاں ایم قریشی جو ہے، ان کے پاس کل کتنے بنگلے ہیں، اساسی کتنی مالیت کے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہم نے جو ان کو دیے تھے، جن کے اتھینٹیکلی ثبوت ہے، فوٹوگرافس ہیں، وہ تقریباً 7 ہیں. 7 بنگلے تھے ڈیفینس کراچی میں. اچھا. اس کے علاوہ پلاٹ تھے ان کے، اور دوران پی 2 اور پلاٹ نکلے. پھر ان کی پراپرٹیز جو ہیں لاہور میں ہیں. اچھا، یہ مل ملا کے کوئی 100 کروڑ سے اوپر ہے ان کے پاس. مگر سوال یہ ہے جی 100 کروڑ، جی. سوال یہ ہے، اور میں اس کو پرانا جانتا ہوں سکھر سے، اور کیا تھا کیا نہیں ہے وہ سب پتا ہے ہر چیز. اب سوال یہ ہے کہ ہم اتنے ثبوت دیں. پھر دوسرا یہ بات ہے کہ کوئی بھی اسٹریٹ اوے انکوائری کو رد یا کمپلینٹ کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک سیکشن 18H ہے، 18H نیب آرڈیننس میں، اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ غلط، یا یہ صرف ہے کہ ان کا ارادہ کوئی اس کو بدنام کرنے کا ہے، میلیشیس ہے، ان کو جھوٹی ہے، تو جس سے میرے پہ کیا تھا تو میں کر سکتا تھا ان کے اوپر 18H میں. تو اس کے اوپر 18H میں کارروائی ہوگی، اور وہ ریفرنس بنا کے نیب کورٹ کو بھیجا جائے گا، اور 1 سال اس کی سزا ہے. ثابت ہو جائے گی تو 1 سال اس پہ سزا ہوتی ہے. اس کی موجودگی میں کوئی بھی چیز اسٹریٹ اوے یہ رد کر ہی نہیں سکتے اچھا. جس کے اوپر اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کہ آپ کے باتوں سے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے یہ نتیجہ میں اخذ کیا ہے کہ جو ڈائریکٹر ان کے ہیں نیب کے، سلیم، جو آپ نے نام بتایا ان کا، کہ وہ جو سلیم نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید علی ہے. سوری، جاوید علی. ہاں، جاوید جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں سارے. جاوید علی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. جاوید اس علی نے یہ کی،
جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ انہوں رہا نے تھا. وہ آپ کنونس نہیں ہے ان کی تفتیش سے، اور جو انہوں نے آپ سے کہا کہ ان کے صاحبزادے سلطان قریشی نے جو ہے جو لندن میں ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ملائشیا کی کنگ. کنگ کی صاحبزادی سے یعنی کوئن شہزادی سے شادی کی ہے، تو وہ اس سارا جو ہے پراپرٹی انہوں نے دی ہے. یہ آپ نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور آپ نے اپنے طور پہ تحقیق کر کے بتایا کہ ہاں ملیشین خاتون سے شادی ضرور کی ہے، لیکن وہ کنگ کی صاحبزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا جو 2011 میں کی ہے، اور یہ 2000 پراپرٹی اس نے نام پہ کی ہے اپنے 1993 میں. اس کے باپ نے اس کے نام پہ خریدی ہیں، اور وہ شادی کی ہے 2011 میں. ہاں تو میچ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوتا نا. اگر کنگ کی صاحبزادی سے شادی کی ہے تو بھی بات غلط ہے. اول تو غلط ہے، کہانی ہے، انہوں نے کہانی گڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا جو ان کی اب صاحبزادی، ایک منٹ میری بات سنیں. کہانی اس لیے بھی غلط ہے کہ جو آئین ہے ملیشیا کا، تو وہ کنگ کو الاؤ ہی نہیں کرتا ہے کہ باہر سے شادی کرے یا شادی اپنی کسی اور کو دے، بیٹی یا کچھ. نہیں، باہر سے کر بھی نہیں سکتا، لا بھی نہیں سکتا، اور دے بھی نہیں سکتا. اچھا یہ تو مطلب جھوٹ آپ نے ان کا پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا؟ ایک ریکارڈنگ لیا. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو بیٹی ہے صبا، ان کے پاس جو بنگلہ ہے نے شادی کی، اور ان کے شوہر نے جو ہے ان کو گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کیا کہ شادی سرے سے اس کی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نکاح طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب غلط ہے. تو یہ جب دو آپ نے ان کے فراڈ پکڑ لیے، جو جاوید ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر، تو آپ اس پر اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ان کی تفتیش سے تو آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ تو ایک طریقے جو ہے ملزم جو جی ایم قریشی ہے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب آپ کے پاس آپ کیا اسی نیب سے اس معاملے کی تحقیقات کرائیں گے، یا کہ پھر آپ کورٹ کا رخ کریں گے؟ یہ بتائیں. دیکھیں، اس کو میں نے حسین اصغر کو بھی لیٹر لکھے، اچھا، ڈپٹی چیئرمین کو، کہ بھائی یہ غلط کیا آپ کے ڈائریکٹر نے، جاوید علی نے، اور میں نے چیئرمین نیب کو بھی لکھا. تو ان کو ایکشن لینا چاہیے نا. نہیں لیا انہوں نے ایکشن. نہیں لیا. تو اس کو، کیونکہ یہ خود ڈپٹی ڈائریکٹر اس میں گرفتار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے نہیں لیا. یا ہونا چاہیے، ارسٹ ہو سکتا ہے. سیکشن 9A اس پہ بھی لگ جائے گا. سیکشن 9 میں، نیب آرڈیننس کے سیکشن 9 میں یہ خود گرفتار ہو جائے گا ابیڈمنٹ میں. اچھا، ابیڈ کیا آفینس کو، بچایا اکیوز کو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. 109 کا مجرم بن گیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 109 کا، یا وہ ان کا ابیڈمنٹ میں سیکشن 9 میں آتا ہے، ان کے اپنے وہ اس میں ہے نیب آرڈیننس میں. تو اس میں یہ خود بھی اندر ہو سکتا ہے. اور جو اگر اوپر ڈائریکٹر نے اس کو، اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے اوپر ڈائریکٹر ہے، اگر اس نے اس کو کوئی کیا وہ بھی جا سکتا ہے. جھوٹی رپورٹ انہوں نے بنا کے اوپر ڈی جی کو دی ہے. اور ڈی جی بھی ملا ہوا تھا جو یہاں سے گیا تھا، وہ داڑھی والا تھا ایک ملا، مگر وہ بہت ہی کرپٹ تھا. تو وہ بھی اس میں جا سکتا ہے. تو بہرحال اسلم نام تھا اس کا شاید. آپ نے اس میں کوئی ریٹرن میں کوئی کمپلین کی ہے اس میں اوپر؟ لکھ کے بھیجا میں نے. جی ہاں، چیئرمین نیب کو لکھ کے بھیجا ہے، ڈپٹی چیئرمین کو لکھ کے بھیجا ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن غلط کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لو. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے نہیں لیا، تو پھر میں واپس ہائی کورٹ میں آؤں گا. اس میں کوئی بار نہیں ہے، اس میں لمیٹیشن ایکٹ نہیں لگتا. باقی لا پہ لگتا ہے، اس پہ نیب والے پہ نہیں لگتا. تو جتنے ہی اگر گڑبڑ کریں گے نیب والے، تو میں ان کے خلاف، سب کے خلاف ہائی کورٹ میں جاؤں گا اور واپس ان کو وہاں بتاؤں گا. تو آپ کی کیا اطلاع ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے جاوید نے کوئی پیسے ان سے لیے؟ کتنے پیسے لیے؟ کچھ پتا ہے آپ کے کوئی سورس؟ کیا کوئی پتہ نہیں ہے، مگر دیکھیں اگر اگر وہ 5% دیتے تو بھی 5 کروڑ سے زیادہ ہے، 100 کروڑ پہ. تو اب تو زیادہ ہو گئے پیسے، وہ انہوں نے نہیں دیے. تو ظاہر کچھ بات کی ہوگی نا انہوں نے اس سے. اچھا کہ یہ ہے یا وہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ باقی جو قانون ہوتے ہیں نا، اس میں ہم یہ پلی لیتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ناراضگی ہے یا کوئی لفڑا ہے، کوئی جھگڑا ہے. نیب کے قانون میں اس طرح نہیں ہوتا. نیب کے قانون میں تو اور انکریج کیا جاتا ہے کہ اچھا ہے، آپ کا کوئی جھگڑا ہو کسی کرپٹ سے، کوئی جھگڑا ہو، کوئی دشمنی ہو، تو وہ پھوٹے بات باہر نکلے اس کی پراپرٹی.
نیب کا قانون ایک فائنینشیل کرائم ہے. فائنینشیل کرائم میں تو آپ یہ بولتے ہیں کہ جناب میری چلو فرض کرو کسی کے ساتھ دشمنی ہے ABCD کوئی بھی ہو, فرض کرو AD بولتا ہے کہ صاحب میرے سے پہ ناراض تھا یہ ہو, تو اور اچھی بات ہے کہ بھائی کرپشن. اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ پروو کرنا ہے کہ یہ پراپرٹیز آپ نے جائز پیسے سے لی ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں, دیٹس آل. یہ نہیں کہ میری سلیم اختر صاحب سے ناراضگی تھی یا دشمنی ہے ان کی, میرے افسر رہے ہیں کوئی میرے یہ کیا وہ, کوئی اس میں نہیں لگتا اس نیب لا میں کہ ان کی آپس میں دشمنی ہے چپکرش ہے جو ہم نے تو انصاف کرنا ہے جی, یہ اس میں نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. باقیوں میں تو کہتے ہیں آئیو کھڑے ہو کے کورٹ میں جناب ان کی پریویس اینیمٹی تھی, زمین پہ جھگڑا تھا یا کاروبار پہ جھگڑا تھا یا صاحب نے ان کی SCR خراب کر دی تھی, ان کا جھگڑا تھا, ایل ویل تھی. اس میں نہیں ہے, نیب پہ نہیں ہوتا. نیب کا ظاہر ہے کہ آپ کی اس سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں, کیا نام ہے, آپ ایز اے کمپلیننٹ ہے. نہیں ہاں ہو بھی ہو بھی تو چلو صرف آپ نے پروو کرنے ہیں کہ انہوں نے, سلیم اختر نے کہا یہ آپ کے اثاثے ہیں, ناؤ یو پروو اٹ کہ ہیں, تو آپ کہاں سے لائے, دیٹس آل. آپ کے سورسز کیا ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نا. جو ہے GM قریشی کو سکھر سے جانتے ہیں جب آپ سکھر میں SSP تھے, یہ کہنا ہاں, یہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اس کے بعد انجینئر تھا. تو اچھا ہاں, میں اچانک اثاثے بھائی کہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے, اتنے سارے تم نے جمع کر لیے. ابھی تو میں نے سنا کہ یہ کوئی ویل چیئر پہ چلنے لگا آج کل. اچھا. ہاں, تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ انکوائری کو کی اپنے کمپلین کی؟ میں نے تو 2017 میں کی تھی ان کے خلاف. تو 2018 کیونکہ ان کا بڑا نیب کا جو ہے لا ایک چیز کہتا ہے یہ کرتے ہیں کچھ ہے لا میں کہ آپ 30 دن کے اندر اندر اس کو نپٹائیں اور اس کا چالان پیش کریں 30 days کے اندر کورٹ میں. مگر یہ اس کو چلاتے ہیں اور اس کی اتنی اس کو کھینچتے ہیں جس کی یاد نہیں ہے. تو ایک تو یہ ان کا سسٹم صحیح نہیں ہے انکوائری انویسٹیگیشن کا, اور زیادہ سے زیادہ یہ چلے 2 مہینے لو, زیادہ سے زیادہ افسر اپنے زیادہ مقرر کرو, انویسٹیگیشن والوں کو سکھاؤ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, ان کو لا پڑھاؤ کہ لا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, نیب آرڈیننس تو پڑھاؤ کا بس. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں, ہم دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا, اپنا سلیم اختر صدیقی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو آپ کا ایک پیمانہ ہو گیا, یہ جو کیا نام ہے GM قریشی والا کیس آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس کی تفتیش ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے AD خواجہ کا اور سلطان علی خواجہ اور دوسرے جو ہیں وہ ڈائریکٹر جو سابقہ FIA کے تھے مالک کے خلاف بھی آپ نے کمپلین کی ہے ان کی کرپشن, ان کے اثاثہ جات سے متعلق, ٹھیک ہے نا. اب GM قریشی کے اثاثوں سے تو کہیں گنا زیادہ اثاثے جو ہیں وہ اللہ ڈینو خواجہ کے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں کہ کیا اللہ ڈینو خواجہ کی جو اثاثوں کی جو تحقیقات ہو رہی ہے اس میں بھی یہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے, یا اس میں کوئی آپ کو اس میں کوئی الگ نظر آ رہا ہے کہ اس میں واقعی کوئی تفتیش ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, یہ بتائیں مجھے. اس میں تو انہوں نے اسٹریٹ اوے دیکھے نا, NFA لکھ دیا, یا تو نو فردر ایکشن, ٹھیک ہے, مانا اگر اس کو ہم نکالتے ہیں اس کی نو فردر ایکشن اور ناٹ فار ایکشن. تو نو فردر ایکشن کیوں, آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ایویڈنس ہے تو آپ اس کو NFA کر دیں, اور یہ آئین کے بھی خلاف ہے. آپ کو خود کو پتا ہے کہ آرٹیکل 4 کے خلاف ہے. آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈیو پروسیس آف لا, ہر چیز ہر ایک کو آپ نے ڈیو پروسیس آف لا سے ڈیل کرنا ہے. تو ڈیو پروسیس آف لا آپ کا کیا ہے, آپ کا نیب کا ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے کہ آپ پی کراؤ, اس کے بعد آپ اس کی انکوائری کراؤ, اس کے بعد انویسٹیگیشن کراؤ, اس کے بعد اگر آپ سسپیکٹ کرتے ہو کہ جھوٹا ہے تو 18H میں کمپلینٹ کے خلاف بھیج دو ریفرنس. ٹھیک ہے نا, یہ ہے نا ڈیو پروسیس آف لا آپ کا. آپ کا ڈیو پروسیس آف لا یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کہیں بھی یہ نہیں کہ آپ اسٹریٹ اوے ایویڈنس کے ساتھ اس کو دفن کر دیں.
کہ اب ہے ہی نہیں. آپ نے اچھا آرٹیکل 4 خلاف ورزی کی. آپ کو یہ بتاؤ کہ آفیشلی یہ کنفرم ہے یا آپ کے پاس اطلاع ہے کہ وہ ناٹ فار ایکشن اس پہ لکھ دیا گیا ہے یا آپ نے سنی سنائی بات ہے؟ یہ بتائیں مجھے. نہیں نہیں، وہ لیٹر آیا ہوا ہے، میں نے مجھے کسی نے بھیجا تھا، وہ موجود ہے، اندر ریکارڈ ہے. کسی آپ نے کو بھیج بھیجا؟ دوں آپ. کسی نے بھیجا سے کیا مطلب؟ نیب نے بھیجا نا آپ کو تو. نہیں نہیں، مجھے انہوں نے نہیں بھیجا، کسی اور سورس سے انہوں نے مجھے بھیجا کہ یار یہ دیکھ لو، انہوں نے تو یہ کیا اس کا ایڈی کا. تو مجھے آپ نہیں لکھا، مجھے پتا تھا آپ کہ اگر لکھیں گے یہ کورٹ میں چلا جائے گا، نہیں تو سوال ہے کہ تو آپ مجھے نہیں لکھا. آپ نے اس کو کنفرم کیا کہ ان کی طرف سے آیا یہ؟ نہیں، نیب کا ہی ہے، ظاہر ہے وہ لکھا ہوا ان کے اس کے اوپر. نہیں نہیں ظاہر آپ یہ تو آپ کا خیال ہے نا، لکھا ہوا تو آپ نہیں، کو. پھر میں نے اس کو حسین اصغر کو بھیجا، ہاں حسین اصغر چپ ہو گیا، ہاں. تو انہوں نے کیا کہا؟ چپ، اس سے خاموشی ہوئی. سلطان کے بارے میں کہا کہ وہ پیٹرول پمپ جو چڑیا ہے وہ واپس کر دی. تو میں نے کہا وہ چڑیا اگر واپس کی ہے تو وہ چڑیا کس قانون کے تحت کی ہے؟ نیب کا تو لا یہ ہے کہ یا وی آر کرے یا پلی بارگین. نہیں ایسے تو وہ جیب سے چڑیا نکالی اور آپ کے پنجرے میں ڈال دی تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں تو آپ تو اس میں آپ کمپلین آپ کو تو. کمپلینٹ ہو پر 5% میرا انٹرسٹ بھی ہے. نہیں نہیں انٹرسٹ تو ہے، مطلب آپ اس میں مدعی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو قانونی طور پہ تو اگر وہ کوئی بھی اس میں کوئی کاروائی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو بتانے کے پابند ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے کمپلینٹ کی ہے یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ناٹ فار ایکشن وہ لکھتے ہیں تو اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی اطلاع ان کو دی ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے یا حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، آپ نے ایلیگیشن غلط لگائے اس لیے ناٹ فار ایکشن ہوا. تو پھر تو آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ بھئی. اسی لیے بھی یہ نہیں لکھ سکتے، وہ سیدھا 18H میں میرے خلاف ریفرنس بنائیں ہم، اور اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں بھیجیں، تو پھر میں وہاں جا کے پھر بحث کروں نہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کیا جو نیب میں جو اس وقت وہاں پولیس افسران جو اس وقت انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اللہ ڈینو خواجہ کو اور سلطان علی خواجہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اس چیز اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایسے ہو نہیں سکتا نا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں اس نے واپس کر دیا. اگر اس نے واپس کیا تو پھر یہ سب پہ لگتا ہے، سارے ایکیوز پہ لگتا ہے. یہ جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب کو ایٹ پار برابر آپ نے سب کو ڈیل کرنا ہے، سب کو برابر سمجھنا ہے، سب کو آپ ایک ہی لاٹھی سے اور ایک ہی اس سے دیکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ڈسکرمنیشن کریں گے، ایک کے ساتھ ایک کریں گے دوسرے کے ساتھ دوسرا کریں گے، ایسے نہیں ہے. وہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، تو آپ آئین کو کی خلاف ورزی. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں نیب والے جو ہے یہ اللہ ڈینو خواجہ والے میٹر میں، اور یہ جو سلطان علی خواجہ کا میٹر اور خود جو جی ایم قریشی کا ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ جو تمام کیسز ہیں ان میں کیا یہ نیب کا کوئی الگ پیمانہ ہے یا اس کو وہ جان بوجھ کے ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے ہیں، ان کو ایک طریقے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ٹائم بار کر رہے ہیں، ڈیلے ٹیکسز استعمال کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا اس پر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپیرنٹلی تو دیکھیں یہی لگتا ہے اپیرنٹلی کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایکشن نہ لو تو ظاہر ہے آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اپنی لا کی نیب لا کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو اور کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو. تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی ہے ایسی بات جس سے آپ ان کو بچا رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ نیب کو پہلے کسی کمپلینٹ سے کوئی واسطہ پڑا ہے، سابقہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، پہلے کسی کیسز میں کوئی کمپلینٹ وہاں گیا بھی کہ نہیں گیا ہے. میرے خیال میں تو آپ پہلے ہی کوئی کمپلینٹ ہیں، اس لیے ان کو کمپلینٹ کو جو ہے فیس کرنے کا یا اس کو ڈیل کرنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز